हेलो, आपने आएंगे अभी सब। बताया था कि यूट्यूब और फेसबुक पर भी ये अवेलेबल है, तो उसका लिंक कैसे मिलेगा? जो लोग इससे महरूम हो गए जाहिल होने से, उन तक कैसे जा सके? सबकी तरफ से थोड़ा सा नेट की दिक्कत आ रही है और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं अब गुजारिश कर रहा हूं, हमारे आज की इस बज़्म की सदारत फरमा रहे मारूफ व मशहूर फिल्मसाज डायरेक्टर जहान खुसरू के 15वें एडिशन को बड़ी कामयाबी के साथ इस सफ़र को आगे ले जाने वाले जहान खुसरू के और रूमी फाउंडेशन के रूह रवां आली जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, जो शायर भी हैं, यानी खुसरो के पैरोकार हैं। असल में वाकई ये खुसरो के पैरोकार हैं, क्योंकि शायर भी हैं, सूफ़ी भी हैं, तमाम तरह की सिफतें, यानी हश्त पहलू जो मैंने खुसरो के हवाले से अभी कहा था कि उनकी शख्सियत के बहुत सारे जिहाद हैं, वो मुज़फ़्फ़र अली साहब के अंदर मैं देख रहा हूँ। मैं आपसे गुज़ार हूँ कि आज की इस बज़्म में आप अपने खुसरो को जो आपने एक्सपीरियंस किया है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के तमाम सूफ़ियों के ऊपर, जो है आप बहुत बड़े बड़े फ़िल्में भी बनाई है, प्रोग्राम भी करते रहते हैं, तो आप अपने ख़यालात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। देखिए, खुसरो की जो शख्सियत है और जो अहमियत है, किसका? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। हेलो, अब आ रही है? जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज के दौर में हजरत अमीर खुसरो की जो अहमियत है वो मतलब और उनकी जो रेलेवेंस है वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के एक अमली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक शख्स है जो एक नफ्सियाती तौर पे आप हमारे पूरे कल्चर से, हमारे पूरे क्या कहते हैं तमद्दुन से जुड़ा हुआ है और हर शख्स की जिंदगी में हजरत अमीर खुसरो का कोई ना कोई एक पहलू पाया जाता है। अब जब मैंने उमराव जान बनाई थी तो मैंने जो पहले ओपनिंग है वो काहे को ब्याहे विदेश से शुरू होती है। अब मुझे नहीं मालूम था उस वक्त कि ये हजरत अमीर खुसरो का लिखा हुआ है, लेकिन मिरासतें गाया करती थी हमारे कस्बों में और घरों में, तो वो इतना एक छूने वाली चीज थी, इतनी जिंदगी से जुड़ी हुई थी और एक औरत की जो एक जिसे कहना जी वल्नरेबिलिटी और एक जिसे कहना चाहिए एक हेल्पलेसनेस है, उससे जुड़ी हुई एक चीज थी कि बच्ची कैसे ना उसका ये घर होता है और फिर कैसे उसके मतलब उसको मतलब विदा कर दिया जाता है। तो ये तरीके से मुझे इसका एक असर रहा हमारे पर। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आदमी जैसे जैसे जिंदगी के मंजिलों से गुजरता रहा, तो हजरत अमीर खुसरो का मुझे एक बहुत ही एक नुमाया रोल नजर आते रहा। मैं कश्मीर में एक फिल्म बना रहा था हब्बा खातून पे, जूनी के नाम से, और वहाँ का जो पूरा एक तनाव था, जो एक पूरा एक अजीब सा माहौल था, तो मुझे लगा कि ये माहौल शायद इसलिए सख्त दिल हो गए हैं, इतना इनमें क्या कहते हैं एक जिसे कहना चाहिए एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो उनकी सोच जा रही है, तो
تو وہ کس طریقے سے یہ دو چیزیں ساتھ زندہ رہتی ہیں. جیسے اب کشمیر کی خانقاہوں میں خسرو پورے طور پہ زندہ تھے. ان کا جو صوفیانہ کلام ہے اس میں آپ کو خسرو کا تمام فارسی کلام ملتا ہے, اور اس کو سن کے مجھے لگا کہ یہ اس وقت جس انداز سے اور جس طور سے ایک دنیا میں آگاہی پیدا ہو اور ایک دنیا کا رخ جو ہے وہ تشدد کی طرف جا رہا ہے, تو اس میں خسرو جیسے ایک انسان کا بہت بڑا, ان کی جیسی سوچ کا ایک بہت بڑا رول ہوگا اور اہمیت ہوگی. تو میں جب کشمیر سے لوٹا تو اس کے بعد سے حضرت امیر خسرو کا پورا ایک اثر مجھ پہ رہا, اور میں نے دو 4 فلمیں پیغام محبت کے نام سے بنائی. اس میں چشتیہ سلسلہ اور 2 حضرت امیر خسرو کی فلموں کو میں نے پیش کیا, اور اس کے بعد پھر یہ جہان خسرو کا سلسلہ شروع ہوا کہ خسرو بیسیکلی ایک ماسٹر بلینڈر ہے. وہ انہوں نے ہر چیز کو ایک نئے طریقے سے بلینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, جو آج کے دور میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. انہوں نے جیسے تمام سب فارسی الفاظ ان کو ہندوستان کے راگوں کے ساتھ جوڑا, اور ایک نئی طریقے کی انہوں نے طرزیں بنائی, اور پھر کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی جو ایک پوئٹک امیج ہے اور ایک جو ہندوی زبان میں ڈالے. تو یہ ایک خسرو کا بہت بڑا ایک رول رہا ہے, جو مجھے لگتا ہے آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور سے یہ جو ایک چشتیہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ ایک ہندوستان کو ایک پورا ایک الگ مقام دیتا ہے. یہ ایک محبت کی منزل پہ لا کے کو کھڑا کرتا ہے, جہاں پر دل میں محبت و گدازی پیدا ہوتی ہے, ایک ایسٹھیٹکس کا ایک الگ رتبہ اور ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو یہ تمام سب تجربی ہیں جو فنون لطیفہ ایک توحید سے جوڑے گئے ہیں. ان کا ایک بہت ہی نفیس آپ کو ایسنس ملتا ہے حضرت امیر خسرو میں, اور ان سے حضرت امیر خسرو کا آپ حضرت امیر خسرو تک ہی مت محدود رکھیے. حضرت امیر خسرو سے ایک تصوف کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جو تصوف کی شاہی کا سلسلہ جو ہے ہندوستان میں آگے بڑھا ہے, اور آپ کو اس میں حضرت امیر خسرو کے مزاج کے ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے, بہت سی درگاہیں ملیں گی جہاں آپ کو لگے کہ خسرو سب کے ساتھ زندہ ہے, ایک ہی محفل میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ بیگم شاہ وارسی ہوں شریف سے, یا پھر حضرت شاہ نیاز, یا اس طریقے سے بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے جو ایک خسروانہ خوشبو لے کے زندہ ہے. تو اس وقت مجھے لگتا ہے ایک خسرو کا مزاج پیدا کرنا ہے دنیا میں, جس سے ایک جہتی اور محبت کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچتا رہے. اور ظاہر ہے ان کے ہم نے تو چھوٹی موٹی بہت خدمت کی ہے اپنے فن کے ذریعے سے. ہمارا فن تو بنیادی طور پر پینٹر ہیں اور فلم میکر, تو مجھے لگتا ہے آج کے دور میں خسرو کو ایک آڈیو ویژول شخصیت ہے. دنیا میں
ایک کتاب شخصیت دینا چاہیے اور اس کردار کو کردار تک نہ مائنر زندگی سے جڑے ہوئے شیڈ ہیں ان کو نکال کے ہمیں لوگوں تک پہنچانا. ضروری ہوتا ہے. ہلو سنائی دے رہا آپ کو؟ ہلو سر آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو جہان خسرو کا ایک سفر شروع ہوا ہے اس میں نے کوشش یہ کی کہ ایک گلوبل انداز سے تصوف کو رکھا جائے, ایک پکٹوریل اور ایک اسپیکٹیکولر انداز سے ایک محفل سجائی جائے اور اس میں کلام کا انتخاب بھی کچھ الگ طریقے سے کیا جائے اور اس میں خسرو اور خسروانہ کلام, خسرو سے انسپائرڈ کلام یا اپنی جگہ پہ خود کا ایک بڑا مقام ہو اس کو لیا جائے اور پھر ایک گلوبل ٹیلنٹ کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے, چاہے وہ ایران سے ہو, آذربائیجان سے ہو, یا وہ ترکی سے ہو, یا بنگلہ دیش کا ہو, یا کہیں کا بھی ہو, پاکستان کا ہو. کیونکہ سفر میں شروع میں جو ہم نے اس کو شروع کیا تو آبدہ پروین ہمارے ساتھ لگی تھی اس کام میں. اس میں ہر بار وہ آتی تھی اور ہر بار 5-6 نئی چیزیں نئے انداز سے پیش کرتی تھی جو کبھی انہوں نے پہلے نہ کی اور پھر اس کے بعد بھی کبھی شاید کوئی اس کو سنتا نہ ہو. تو اس طریقے سے ایسے لوگ جو ایک خاص منزل پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا ایک خاص مقام ہے, اور ساتھ ساتھ ایسے لوگ جن کو کبھی کسی نے سنا نہ ہو, ان دونوں کا ساتھ آنا اور ایک خاص اس کی ایک تہذیب بنانا, اس کو ایک خاص ادب سے پیش کرنا, یہ محفل ہے جہان خسرو کی خدمت ہے خسرو کی, اور انہیں کی درگاہ کی پشت میں یہ ہوتا ہے کھنڈر میں. تو اب حضرت امیر خسرو کا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے تو we've not scratched the surface of what his real talent is, and جو وہ اس وقت ان کو دنیا ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, انسانیت ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس سے ہم لوگوں نے جتنا بھی آپ سوچیں اتنا کم ہے. تو اس کو ہم لوگ ایک جدت ہے, ایک کوشش ہے, ایک حلقہ ہے جو اس میں لگا ہوا ہے, اور ہر بار اس کا کرم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نیا اور کچھ ایک اس کی طرف سے ہو جاتا ہے کی برکت ہے. تو حضرت امیر خسرو جو اس کا کچھ اس کا بیان ہی نہیں کر سکتے, اور خاص طور سے ان کو جو اس وقت ان کی ریلیونس ہر حد تک اس لیے ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عاشق تھے, اور اتنا بڑا عاشق جو ہے وہ کبھی مر نہیں سکتا ہے. اس کا ایک درجہ جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا. منتو شدم تو من چھوٹی, یہ چل رہا ہے نا, منتو شدم تو من چھوٹی, من تک ٹاٹس نہ کویت بعد من دیگرم تو دیگری. اگر یہ کوئی کسی شاعر کے دل سے یا بات نکلتی تو یہ شاعر تو کبھی پانی ہو جاتا ہے. اس صورت سے مجھے لگتا ہے خسرو کی خدمت کرنا, ان کو سمجھنا اور دنیا تک پہنچانا ایک بہت بڑی چیز ہے. انہوں نے جو سلسلہ قوالی کا ہے اور موسیقی کا سلسلہ ہے وہ تو تابت قائم رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک جدید پہلو ہے ان کا
دنیا کو روشن کرنے کا، دنیا کو ایک محبت کے انداز دینے کا، جو مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم لوگ کی خدمت کریں، جتنا اس پہ غور کریں، جتنا اس پہ آپ مراقبہ کریں، اس کے نئے پہلو نکلتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ہر فنکار کے لیے، چاہے وہ گاتا ہو، بجاتا ہو، ہر کسی بھی شعبے کا فن ہو، اس کے لیے میر خسرو ایک بہت ہی بابرکت شخصیت ہے. بلکہ میں تو اس کو اور بھی آگے لے جاتا ہوں کہ دستکاری بھی ہے، جو ہاتھ سے کام کرنے کا فن ہے، اس میں بھی تصوف کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہر فن ایک دوسرے سے جڑا. کبھی حضرت علی جو تھے وہ اپنے دور میں ہر دستکار انجمن کے صدر تھے، تو ان کو اندازہ تھا کہ ہر چیز کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملتی ہے، اور وہ چیز حسن سے ملتی ہے، اور جب چیز حسن سے ملتی ہے تو وہ چیز اللہ سے ملتی ہے. تو ان اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ کیفیت جو ہے، اس کو آپ اس طرح اس کے بارے میں سوچیں، بلکہ سوچنے سے زیادہ یہ عمل کرنے والی، اور جتنا اس پہ آپ عمل کریں اتنا ہی آپ کے فن میں محبت، برکت ملے گی. دو چیزیں بہت ضروری ہیں آج کے فنکاروں کے لیے، آج کے کمیونیکیٹر کے لیے. ایک تو ادب، کیونکہ بغیر ادب کے آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور آپ بغیر ادب کے کچھ دیتے نہیں. اور دوسری طرف میزان، مجھے لگتا ہے میزان جو ہے اس کو بھی ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور ہم لوگ ہر وقت میزان بگاڑتے رہتے ہیں. عقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تو مطلب set the standard, not transgress the balance. تو یہ جو میزان کا معاملہ ہے، یہ ہر چیز میں ہے، ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے. اس کو اپنی زندگی میں سمونا، اپنی ایک عملی جیون میں اس کی ادا لانا، یہ بہت ضروری ہے، جو مجھے لگتا ہے خسرو جیسی شخصیت آپ کو اس میں مدد کرتے ہیں. اور اس میں آپ مطلب اسٹیٹکلی تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے فلم بنائی تھی رومی ان دا لینڈ آف خسرو، تو وہ یوٹیوب پہ مل جائے گی. اس میں خسرو اور رومی میں کیا فرق ہے. رومی بھی دونوں، مطلب خسرو بھی عاشق اور رومی بھی عاشق، لیکن حضرت رومی میں یہ ہوتا ہے جب شمس چلے جاتے ہیں ان کی زندگی سے، تو خسرو کو رومی کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے اندر ہی تھے، اور وہ ان کو اندر لے کے جاتے ہیں. اور جب حضرت امیر خسرو کی زندگی سے حضرت نظام الدین اولیاء چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ اندھیرا اور اجالا، ان دو چیزوں کا بہت بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈائکوٹمی ہے. بہرحال یہ سب سننے والی باتیں ہیں، عمل والی باتیں ہیں. اگر کسی کا سوال ہے تو میں حاضر ہوں. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی، تو میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹس اور آڈینس سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کے جے این یو کے جو پروفیسر صاحب بولے تھے نا، جی
کی غزل اس کا ذکر کیا تھا, گفتم نہ گفتم, اس کے تو میں نے ان کے پورے دیوان میں دیکھا کہ مجھے غزل ملی نہیں. کس نمبر کی غزل ہے, ذرا بتائیں گے؟ برادرم اخلاق احان صاحب, آپ کے لیے سوال ہے یہ. جی جی, وہ ویسے تو بتانا مشکل ہے چونکہ ان کے 5 دواوین ہیں. اچھا اچھا. اور لیکن ہاں یہ ان کی غزل ہے, اور صرف ایک کوشش ہوئی تھی کہ ان کی کلیات غزلیات کی شائع کر دی جائے. تمام دواوین سے جمع کر کے ایک صاحب تھے وزیر الحسن عابدی, جی یہ کی تھی. اگر آپ کو وہ غزل چاہیے تو میں بھیج سکتا ہوں. اگر آپ بھیج دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اور میرا ایک سوال ہے, بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کی. تو سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ ظاہر ہے فلم کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے اور بڑا کام ہے, ہم نے چیزیں دیکھی بھی ہیں خاص طور سے جو شاعروں کی شخصیات کے حوالے سے, اور فلم آج کل کے زمانے میں اور ایک بہت ہی اسٹرانگ میڈیم ابھر کے آ رہا ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہماری تاریخ ہے, ہندوستانی تاریخ, اس کے حوالے سے بڑی ساری غلط فہمیاں ہیں, تو اگر اس کے حوالے سے فلم بنائی جائے جس سے جو ہماری مشترکہ روایات ہیں, کلچرل, ہسٹوریکل, ظاہر ہندوستان یہ بہت بڑا آپ نے سوال کیا ہے, اور اسی فکر میں مبتلا رہتا ہوں, اور مجھے بعض وقت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں پاتے ہیں. اور ایک پورا ایک چیزیں کہنا چاہیے ایک مہم چل رہا ہے جو دنیا کو بانٹ رہا ہے. پورا ولایت میں جو فلمیں بن رہی ہیں وہ ایک خاص نظریہ پیدا کر رہی ہیں, مطلب سماج کو بانٹنے کا. اور اسی صورت سے ہندوستان میں بھی ایک مہم کریٹیوٹی کا چل رہا ہے جس میں بہت ہائی پروڈکشن ویلیو لگتی ہے, اور وہ بھی سماج کو بانٹنے والی ہے. اس وقت ہم کو انسانیت کو جوڑنے والی فلمیں بنانا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس مطلب جتنا ضرورت ہے فنڈز کا وہ ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی کمپرومائز طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے اس کے سامنے کانٹینٹ رکھا جائے, بہتر سے بہتر طریقے سے ان فلم کو لکھا جائے, ان کو کردار اس کے لائے جائیں اور ڈائریکٹ کیا جائے. تو نہ ڈائریکٹرز کی کمی ہے, نہ کرداروں کی کمی ہے, نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے, صرف نیت کی کمی ہے. اور یہ ایک گلوبل نیت بننا چاہیے تاکہ ہم ایک دنیا کو ایک جو مشترکہ تہذیب ہے, مطلب ایک دوسرے کی قدر کرنے کی جو روایتیں ہیں, ان کو سینیمیٹکلی ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں. شاعر تو ایک بہت بڑی حیثیت ہے, اور ہر شاعر جو ہے وہ سماج کی عکاسی کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ تصوف سے جڑے جو شاعر ہیں جس کے علمبردار حضرت امیر خسرو ہیں, یہ انسان کو ایک گدازی قلب دیتے ہیں اور جوڑتے ہیں. تو وہ ایک اپنی طرف, اور بہت سے لوگ ہیں جو صرف انہوں نے انسانیت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. ان کے کرداروں کو باہر آنا چاہیے اور دلچسپ طریقے سے آنا چاہیے. کسی چیز کو دلچسپ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ لیکچر دیا جائے. اس میں بہت سی آپ کیا کہتے ہیں پریزنٹیشن ایسا ہو جو عوام کافی ٹیکنالوجی اور طریقے ہیں آپ کو ایک دلچسپی بنانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ضرورت ہے اس کی. اس کو ہم لوگ یہ صرف یہ میڈیا کی چیز نہیں ہے, یہ ادب ہے. اگر ہم لوگ ادب نہیں کریٹ کریں گے, ادب کو اب زندہ ہو کے اب انسان کی جو جلتی ہوئی صدیاں ہیں ان سے جا کے ملنا پڑے گا, کتابوں سے نکل کے باہر آنا پڑے گا. اور اس کو ظاہر کتابوں کی تو مطلب جو لکھنا ہے وہ تو مدر ارتھ ہے, لیکن آئی تھنک جو آپ نے سوال کیا وہ بہت اہم سوال ہے. جی بہت بہت شکریہ برادرم
ہمارے جہان خسرو اور رومی فاؤنڈیشن کے روح رواں مظفر علی صاحب، آپ نے ایک پریکٹیکل جو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ نے رجوع کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کو اس وقت خسرو اور خسروی جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے جو اس مطلب ہندوستان کا جو ایک کمپوزٹ کلچر ہے اس میں آپ جیسے لوگوں کی اور آپ جیسے خیالات رکھنے والے لوگوں کی اور اس کی نمائندگی کرنے والوں کی بہت ہی سخت ضرورت ہے. اور 4:30 بج رہے ہیں، چونکہ اور بھی پارٹیسپینٹ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، تو میں پروفیسر مینو بخشی صاحبہ سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آج کے اس سیشن کو کچھ صوفیانہ کلام کے ذریعے جو ہے کنکلیوڈ کریں گی. آپ کا بہت ہی خیر مقدم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ غزل خود لکھتی بھی ہیں، اور غزل ماشاء اللہ جو ہے قدرت نے آپ کو جو ہے بہت ہی اچھی بہترین، یعنی جس کو مخملی آواز کہا جاتا ہے، اس سے آپ کو قدرت نے نوازا بھی ہے. تو میں آپ سے بہت ہی التجا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس یعنی جہان خسرو کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں کچھ صوفیانہ کلام سے ہم سب کے دلوں کو منور کریں. آپ کا بہت ہی خیر مقدم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پورے پروگرام میں بنی رہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے گزار ہوں، اور میں نے مظفر علی صاحب سے بھی بتایا تھا کہ آپ کے پروگرام کے فوراً بعد کنکلوڈ جو ہے وہ میڈم کو ہی کرنا ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کچھ کلام سے ہم سب کو، یعنی 100 پارٹیسپینٹ تو ہیں ہی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ان کو ہمارے آج کے اس پروگرام کو آپ کنکلیوڈ کریں. آپ کا خیر مقدم ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ سب طالب علم کا جن کے میں نے مقالے سنے، اور مظفر علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جہان خسرو میں تو ہم نے شرکت بھی کی ہے، تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ 1-2 کلام اپنے جس میں کچھ صوفیانہ مہک اگر ہو، اور حضرت امیر خسرو سے تو ساری دنیا بہت متاثر ہے، اور کیونکہ میں موسیقی اور شاعری دونوں سے جڑی ہوئی ہوں تو میرے لیے تو ان کا مقام بہت خاص ہے. تو ایک غزل آپ کو اپنی اجازت ہو تو ترنم میں پڑھ دیتی ہوں، بالکل ارشاد. ملاحظہ ہو. صبح کی پہلی کرن کی روشنی بھی تیرے نام، صبح کی پہلی کرن کی روشنی بھی تیرے نام، شام علم تیرگی بھی تیرے نام، سوئے شام علم کی تیرگی بھی تیرے نام، غم کی یہ میلی سی چادر بھی عنایت ہے تیری، غم کی یہ میلی سی چادر بھی عنایت ہے تیری، عشق تک شاداں ہے جس سے وہ خوشی بھی تیرے نام، بہت اچھے تک شاداں ہے جس سے وہ خوشی بھی تیرے نام، یسوع شام علم کی تیرگی بھی تیرے نام. سنیے گا. ہے زمیں کا ذرہ ذرہ تیری خاطر بے قرار، ہے زمیں کا ذرہ تیری خاطر بے قرار، جسے ماہوں نجوموں
मुश्तरी भी तेरे واہ واہ Very nice. जुमो मुश्तरी भी तेरे नाम, ये समंदर की खामोशी भी तेरे ऊपर निशान, ये समंदर की खामोशी भी तेरे ऊपर निशान। सुभान अल्लाह। जुए बहुत खूब बहुत खूब तेरे नाम। मौजे जुए अब की है बेकली भी तेरे नाम, बुलबुलों की है सोजा भी तेरी ममनून है, बुलबुलों की है सोजा भी तेरी ममनून है। واہ واہ बरगे गुल है चमन की दिलकशी भी तेरे नाम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चमन की दिलकशी भी तेरे नाम। और एक आखिरी शेर, मेरे लहजे की धनक रंगी में तेरा अक्स है, मेरे लहजे की धनक रंगी में तेरा अक्स है, मेरे शेरों की दिलारा नगमगी भी तेरे नाम, واہ واہ शेरों की दिलारा नगमगी भी तेरे नाम, ये दुए शामे अलम की तीरगी भी तेरे नाम। बहुत सही। और ये गजल तहत में पढ़ देती हूँ और उसके बाद हजरत अमीर खुसरो कलाम के कुछ बंद सुनाऊंगी आपको। जी जी। तो ये गजल, जरा देख नजरें उठा के तू, मैं कदम कदम तेरे साथ हूँ, जरा देख नजरें उठा के तू, मैं कदम कदम तेरे साथ हूँ, जो बचाएगा तुझे धूप से, सर पे मैं वही हाथ हूँ। जरा देख नजरें उठा के तू, मैं कदम कदम तेरे साथ हूँ, जो बचाएगा तुझे धूप, तेरे सर पे मैं वही हाथ हूँ। तू तेरी हसरत जिंदगी तेरी आरज़ुए हयात, मैं हूँ तेरी हसरत जिंदगी तेरी आरज़ुए हयात हूँ, जिसे कह न पाया तू उम्र भर, तेरे दिल की मैं वही बात हूँ। और ये शेर खास तौर पे सुनिएगा, ना हुदूद चश्म में लाइए, ना हुदूद चश्म में लाइए मुझे सिर्फ महसूस, ना हुदूद चश्म में लाइए मुझे सिर्फ महसूस, मैं हवा हूँ गुलशन इश्क की, न तो फूल हूँ न तो पात हूँ, मैं हवा हूँ गुलशन इश्क की, न तो फूल हूँ न तो पात हूँ, मैं खुली सी एक किताब हूँ, मैं खुली सी एक किताब हूँ, मुझे जो भी चाहे पढ़ा करे, कोई रम्ज़ हूँ कोई भेद हूँ, न तो कोई राज की बात हूँ, महो महरो अंजुम कह कशां, मेरे दम से सारे है ज़ौफ़शां, महो महरो अंजुम कह कशां, मेरे दम से सारे है ज़ौफ़शां, मुझे दिल की आंख से देखिए, मैं ज़ियाए हुस्ने जिहाद हूँ, मुझे दिल की आंख से देखिए, मैं ज़ियाए हुस्ने जिहाद हूँ। और आखिरी शेर सुनिएगा, ये मेरा सफीना क़ल्ब जां, क्यों हर एक सम्त न हो रवां, ये मेरा सफीना क़ल्ब जां, क्यों हर एक सम्त न हो रवां, गंगे जमन हूँ मैं, ना असीर नीलो फुरात हूँ,
ना मुहीत गंगो जमन हूँ मैं, ना शीर नीलो रात हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस शाम को खत्म करते हैं। अगर 3-4 मिनट होंगे तो हजरत अमीर खुसरो के लात को अभी वक्त है अभी जी गा के सुना देती जी हूँ। फिर जी चंद इरशाद। अपनी छब बनाए के पास गए, अपनी छब बनाए जो मैं पी के पास गई, बंद करता हूँ। जब छब देखी पीह की तो मैं अपनी भूल गई। खुसरो दरिया प्रेम कर, खुसरो दरिया प्रेम कर, उल्टी बाकी है। खुसरो दरिया प्रेम कर, तो उल्टी बाकी है। जो उभरा सो डूब गया, और जो डूबा सो वो पार। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग। अरे जीत गई तो पिया मोरे, जो हारी तो पी के संग है। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग नी रे मुँह से नैना मिलाए के। खुसरो रैन सुहाग की, तो मैं जागी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग की, तो मैं अलीगढ़ जागी यूनिवर्सिटी की पी के संग। मन मोरा मन पिया का, दोनों एक ही रंग। बल बल जाऊं मैं खुसरो निजाम के, बल बल जाइया ये हमारा मीटिंग है सर, सर्टिफिकेट देंगे। सुहागन की मुँह से नैना मिलाई के, अपनी रंग देख अपन देखो बात हो गया वो नैना मिलाई के। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये साज नहीं है तो गाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस महफिल में शरीक होने के मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मीनू बख्शी साहिबा, आपने अपनी बड़ी ही दिलनशी आवाज से हम सबको रौनक बख्शी। इस जहां ने आज के इस जहां मतलब खुसरो और उनकी अदबी और सकाफती रवायत, आप जाहिर सी बात है कि उनकी जो सकाफत है उससे आप जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सामने प्रोफेसर फातिमा बिल्किस हुसैनी साहिबा और प्रोफेसर अजीजुद्दीन हैदर साहब, ये दोनों लोग जुड़ गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हम लोग इन्हें भी सुन लेते हैं। मैं गुजारिश गुजार हूँ प्रोफेसर फातिमा बिल्किस हुसैनी साहिबा
फारसी ज़बान व अदब का एक बहुत बड़ा नाम है आप। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आज के इस पहले दिन 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी वेबिनार के मैं आपसे चाहता हूँ कि आज के इस मौजू के हवाले से अपनी बात आप रखें। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। देख बाबू दिख रहा था। वो बच्चे भी इसके तरफ हम कहीं देख प्रोफेसर दिख रहे हो ये लोग दिख रहे ना। फातिमा बिल्किस हुसैनी साहिबा। अब वो नहीं दिख रहे अपन को। मेरी तरफ से तो अपन तीनों सभी दिख रहे थे। सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ और सलाम। मेरी ये सादत है कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक हो रही हूँ। मेरा मकाला तो फारसी में है और मैंने अमीर खुसरो की नातगोई पर लिखा हुआ है। चूँकि ये बोल रही है ये आपका वेबिनार जो है मैंने देखा है, इसमें सकाफत, कल्चर और हमारी जिंदगी, इन सारी चीज़ों को आपने समेट करके इसमें डाला है। तो मैंने सोचा कि ना तो मनक़बत पर अमीर खुसरो की चंद मिनट गुफ्तगू कर लूँ। तो अब मैं फारसी में पढ़ूं या इसे उर्दू में बयान करूं, क्योंकि मैं शुरू से कनेक्ट नहीं हो पाई तो मुझे सेमिनार का अंदाजा नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से आप इसको उर्दू में कह दें, ज़्यादा बेहतर हो। गालिबन उर्दू ज़बान वाले। हाँ, देखिए, नात गोई और मनक़बत गोई ये ऐसे मतालिब हैं जिनको बयान करने के लिए वाकई हर शायर की ज़िंदगी में बालों पर जलते हैं। इसलिए कि खुदावंद मुताल अगर वो तौहीद के बारे में गुफ्तगू करता है तो हर शायर बेमाया होता है। उसके सामने न तो वो लफ्ज़ें होती हैं, न वो अदायगी का अंदाज होता है। वो एक ऐसा है जैसे कोई तिफल हो और तिफल जाने के बाद अपने बुजुर्गों की मदहो सना करना चाहे तो उस तिफल मकतब से मदहो सना नहीं हो पाएगी। इसी अंदाज से जब शायर मदहो सना में कदम रखता है तो उसके लिए मुश्किलात का सामना होता है। और हम अदबियात फ़ारसी क्या हिंदुस्तान एशिया के तमाम अदब पर अगर नज़र डालते हैं तो हमको ये नज़र आता है कि बात शुरू ही होती है परवरदिगार से, बात शुरू ही होती है खालिक़े कायनात से। अगर वो नहीं तो फिर हमारा कलाम शुरू ही नहीं होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे सभी फारसी के शुअरा और नवीसंदगान जो हैं, मुसन्निफीन और शुअरा जो हैं, वो अपनी बातों को इसमें परवरदिगार से शुरू करते हैं। तो अमीर खुसरो के भी आसार जो हैं वो भी हम दो ना तो मनक़बत से ही शुरू होते हैं। और तौहीद एक ऐसा मसला है हम लोगों के दरमियान के हम उस यगाना परस्ती, उस तौहीद, उस वहदानियत के बगैर हमारी बातों का आगाज नहीं हो पाता है। और आज के दौर में अमीर खुसरो क्या उस अहद के तमाम और फारसी अदब का जब हम मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तौहीद का के नगमों की जमजमा आराई जो है ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं है। उस जमाने में जितनी किताबें लिखी गई और जितनी तरह के मुसन्निफीन थे, वो हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, उन्होंने तौहीद के नगमे अलापे हैं। और हम उनकी तौहीद के नगमों को और रसूल की मनक़बत को, नात को और अहले बैत अतहार की मनक़बत पर जब नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि वाकई ये कितनी अहम गुफ्तगू है। हज़रत अमीर खुसरो जो हैं उनकी नात पर जब नज़र पड़ती है तो देखते हैं कि उसमें उन्होंने आयत कुरानी, अहादीस नबवी और नियाज़ व बेनियाज़ी अब्द व माबूद, जलाल किब्रियाई, अखलाकी निकार और अक्ल की
اہمیت، انسان کی بے معنیگی اور کائنات کی خلقت کے اوپر ان کے اشعار ملتے ہیں۔ خسرو نے عموماً اپنی اس میں جو ہے اور پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پر کہتے ہیں کہ زہر خاک مثل آلودگی ذات مقدس را ثنا گوید، خدای عزوجل ذوالجلال کن فیکون بری ز حیرت و مستغنی از چراغ ز چای او ابدی، وجود او ازلی و بقای او ابدی، دون بقا کے فنا گرددش به پیرامون، تغیرات حدوث از جلال او بودا، تعرضات زوال از وجود او 15 منٹ بڑھ جائے گا بس، مصورات ز آثار قدرتش مصنوع، مکونات بے بازار دوسرے شعرا کو بھی کبھی جب مطالعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر کی نظم نگاری، ان کی شاعری دوسرے شعراء کے مقابلے میں بالکل فرق رکھتی ہے۔ یہ ہے کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے سعدی کی دیتی ہوں کہ وہ جب تو اس میں وہ صفات ذات کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ وہ علامتوں کے ساتھ جو ہے انسان کے رشتے کو جوڑتے ہیں، علامتوں کے ساتھ، اور وہ فضل و رحمت پروردگار کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم امیر خسرو کے یہاں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو معبود کے اوصاف پر اشارہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عاجزی کا ذکر کرتے ہیں، اور لیکن ان کے بیان میں شکوہ بیان ہے، اور حمد کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اسی شکوہ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کے یہاں ہم کو اس بیان میں الگ الگ انداز نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں تو صرف امیر خسرو سے متعلق ہے، اس لیے میں انہی کے بارے میں آپ سب گفتگو کروں گی۔ خسرو پرروح ہے، یعنی ان کی بندگی ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک جرأت ہے، یعنی جرأت مندانہ انداز ہے خسرو کا، اور وہ اس جرأت مندانہ انداز کے ساتھ معبود کی حمد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ قبول کرتے ہیں کہ انسان مفسد ہے، گنہگار ہے، چوٹی سے بھی کمتر وہ اس کے اندر طاقت ہے، وہ کبھی عاجز ہے تو کبھی امیدوار ہے، اور خود دیکھیے انہوں نے کس سے کیا انہوں نے اپنے آپ یعنی حمد کہنے کو خود انہوں نے کہا کہ ایک طرح کی گستاخی ہے، اور بے بذاتی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اس کا ذکر کرتے جو ہے دوسرے شاعروں کی تقریباً ایک انداز ہے، اور امیر خسرو کا انداز ذرا ہٹ کر ہے۔ خسرو نے اپنے تمام منقبتی قصائد میں مخصوصاً حمد میں ایسا وہ کیا کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہاں فکر ان کی نارسا ہے، وہاں فکر ان کی پہنچ نہیں رہی ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ایسے اپنے احساسات کو بیان کرنے میں ایسی تمثیل پیش کرتے ہیں کہ ایسا کہ ان کی خیال انگیزی
دلوں میں تاثیر پیدا کرتی ہے. اگر مردم صفات اگر مردم صفات سن او گوید بدن مانند فتد موری حدیث آشنا گوید. یعنی کتنی اچھی تشبیہ انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی تعریف ایسے نہیں کر سکتا جس طرح سے کہ کوئی چیوٹی ہو سمندر میں گر جائے اور گرنے کے بعد وہ اپنے دوست کی تعریف کرنا چاہے, اس کی باتیں کرنی چاہے تو اس کی زندگی زلزلے میں ہوگی, وہ کیسے بیان کر سکتی ہے. اسی طرح انسان اتنا مجبور اور عاجز ہے کہ اپنے رب کی اگر تعریف کرنا چاہے تو اس کی حیثیت اس پانی میں ڈوبی ہوئی چیوٹی جیسی ہے. اور یہ خیال یقینی طور پر تاثیر اثر انداز ہوتا ہے. مشکل ہے. اگرچہ انسان بہترین مخلوق ہے اور یہ وہ انسان ہے جس نے بار امانت کو اٹھا لیا. قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, تو کہتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے. کہتے ہیں امیر خسرو کہ یہ تو وہ انسان ہے جو اشرف مخلوقات ہے, جس نے اس کی امانت کو اٹھا لیا ہے, لیکن کیا وہ اس کی تعریف اور مدح و ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں, انسان تو پست ہے اور ناپاکی سے ملوث ہے. اس کی عقل تو تعریف کر سکتا ہے, اس کی زبان, اس کا دل نفاق کی طرف مائل ہے اور حرص و ہوا کی آماجگاہ ہے. ذہن اس کا خیال انگیزی میں مشغول ہے, اور اتنا ہی نہیں اس کا نفس جو ہے وہ پرواز کرتا ہے شہوت کی طرف, اور اس کا خیال جو ہے وہ بترویوں یعنی حسینوں صورت کی طرف مائل رہتا ہے. مسلمانان چه جای این سخن آخر سنای حق چو من تا مردم مردم ستا گوید. سنای حق چو بنے نا مردم مردم ستا گوید. صفات عبرت او از چمن ناقص وجود آید, بیان وحدت او ہم چمن مدحت سرا گوید. شاید آواز جو ہے وہ ڈسکنیکٹ. تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ زمانہ کیا تھا, یہ زمانہ کیا تھا جب ایک مسلمان کرشن جی کی مدح میں کہتا ہے, ایک ہندو خدا کی حمد بیان کرتا ہے, ایک ہندو رسول اللہ کی نعت بیان کرتا ہے, ایک مسلمان جو ہے یعنی آپ اٹھا کر دیکھیے رسخان ہیں یہ جو ہیں, ان لوگوں کے آپ انداز دیکھیے کس انداز سے اپنی عمر گزار دی ہے کرشن کنہیا کی گفتگو کرنے میں. لیکن آج ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ فارسی اور اردو زبان جو ہے وہ محض ایک شعبے کی زبان ہے. اگر ہم اسے پڑھیں تو یہ سمجھیں گے کہ امیر خسرو کا شاعر بھی ہے, ہندوستان شاعر بھی ہے. جب وہ ہندوستان کی تعریف کرتا ہے تو اس کی مثنویاں اٹھا کر دیکھیے, جب وہ مثنویوں میں ذکر ہندوستان کا, ان کے پانی کا, ان کے صبح کا, ان کے تہواروں کا کرتا ہے, تو یہ ساری چیزیں
دیکھنے اور سننے کی ہوتی ہیں اور پڑھنے کی ہوتی ہیں. تو یقینی طور پر یہ جو آپ کا یہ ہے کہ ثقافت کو ظاہر کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو نے نہ صرف یہ کہ ہم کرنیاں کہیں، نہ یہ کہ موسیقی پر کام کیا، بلکہ وہ جس فیلڈ میں کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں سے ہم کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ناسے کی حیثیت سے وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے کلام میں نور افشاں سے، میں تو نور افشاں کہوں گی کہ آج اس تاریک دور میں اپنے کلام سے جو نور افشانی کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. خسرو حق یہ ہے کہ محدود لامحدود کی تعریف نہیں کر سکتا ہے. مقتدر ترین یعنی صاحبان قدرت بھی جو ہیں وہ اپنے رب کی بزرگی کے بیان میں ایسے ہی نہ وہ ہیں جیسے ایک قطرہ، اور وہ بھی قطرہ کس کے سامنے؟ بحر ذخار کے سامنے. یہ ایسی ایک صفت ہے. اس کے درمیان ان کی خیال انگیزی اور شاعروں کے ساتھ ان کی، جب ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی برتری نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو اس انداز سے موتی نکال کر اپنے شاعری میں، اپنے کلام میں ایسے کراتی ہے. کوئی اگر اپنا ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے تو اس میں بھی وہ بے نیازی پروردگار اور راز و نیاز عوام اس میں نظر آتا ہے، اور ایک ایسی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جو اس خاک تیرہ بساط پر بغیر کسی ستون کے وہ قلمونی کی کیفیت طاری کر دیتے ہیں. اور یہ ذات بے نظیر و بے ہمتا پروردگار کو کی تعریف کے لیے صرف موقع پر لفظ کن سے ایسی صورت گری پیش کر دیتے ہیں کہ تمام صفات پروردگار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور زمین و آسمان کے سکوت میں وہ حرکت پیدا کرتے ہیں صرف ایک کن کی لفظ سے. اور یہی ان کا کمال ہے ان کی نعت کا کہ یہ قرآنی آیات سے جڑے ہوئے اپنے کلام کو، اپنی نعتوں کو، اپنے حمد کو، اگر وہ رسول کی تعریف کرتے ہیں تو بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ احادیث اور قرآن کی آیت سے ہٹ کر نہیں کرتے ہیں. اور جب خدا کی حمد کہتے ہیں تو سورہ رحمان کا فبأي آلاء. میں وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں کچھ دو زیادہ نہیں پڑھوں گی، لیکن دو ایک میں پڑھتی ہوں. جی. امیر خسرو کا ایک قصیدہ ہے جو ذو مطلعین ہے، اس کے دو مطلع ہیں. پہلے حصے 62 بیت ہے اور یہ بالکل نصیحت ہے، اور آخری بیت جو ہے اس میں نتیجہ گیری. اے ذات تو چراغی آنے کی پیارا، تا جان بے ماں بے بے باد نہ دے مگشات. کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے وہ فقر و فخری اور یہ چیزیں ایسے بیان کریں گے جو کہ احادیث اور کا ٹکڑا ہو. مطلب ثانی ہے جو مطلب اول کا دنبالا ہے، جس سے ہم گریز کی جگہ پر ایسے کہ اس میں قرآنی اور احادیث نبوی کو کس انداز سے اپنی ابیات میں وہ مزین کرتے ہیں. صبح رخش دادے آیات نور بیرون، صبح رخش دادے آیات نور بیرون، بر لوح کن نبشتے تفسیر حل
Benedict. हकीकत हम दोनों जबीला इधर खाना खा के ऐसे उठ जाओ ना, खाना खाना ऐसा उठ जाना, उठी तो आवाज आ रही है? नेट हेलो हेलो हाँ भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आ रही है। हाँ हेलो तो ये नाच के माना होते हैं बंद कर रहे हैं तो भी, और अगर रसूल की मनक़बत है तब भी हम कदम कदम जी कनेक्ट हुआ? जी जी आ गई। भाई लगता है कि ये मेरी आवाज सुनना नहीं चाहता है। कोई बात नहीं है, नहीं आपको सुनने के लिए तो आपके बैठे हैं। ख्यालात हम तक पहुंच जल्दी रहे ही हैं। यहाँ से हट जाऊंगी। जी खुसरो के जो खुसरो की खासियत है, उन खासियत में तमाम एक ये भी खासियत है कि खुसरो को हमने कहीं नक्काशी में नहीं देखा, मौसीकी में सुना है, लेकिन खुसरो एक नक्काश है और मसनवियाँ पढ़िए और उनके ये वो कैफियत ऐसी होती है जो पढ़ने वाला समझता है और सुनने वाला जानता है, और आम उस तरह। लेकिन बहरहाल इन सब के बावजूद मौसीकी ऐसी होती है कि जिनको फारसी नहीं आती वो भी उससे वो है। तो मैंने कहा कि वो एक नक्काश है और वो एक ऐसी नक्काशी करते पूरा कैनवस पर एक तस्वीर उभार देते हैं, जज्बात से, ख्याल अंगीजी की। और ये चीज जो है उनको दूसरों से है, उनकी फक्र, उज़लत, गुज़ीनी, इन सारी चीजों का आवाज आ रही है? जी जी पहुंच रही है आवाज आवाज। पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है सब तक। मैं कही तो आजकल तो जमाना है गोशा नशीनी का, लेकिन अगर हम पढ़ें
خسرو کو، تو خسرو کے یہاں ہم کو یہ مقام مل جاتا ہے، یہ بھی منظر مل جاتا ہے کہ کرونا کی سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنی منقبت میں کہتے ہیں کہ ابا کہتے ہوئے آگے بڑھو، زن پس منو مقالت تنہا پئے رقیب، زن پس منو مناقب اولاد مصطفیٰ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فضائل جناب رسول جی شاید پڑھوں؟ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ہاں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ہاں چلیے تو چلیے بس میں دو کنٹینیو. جملے کہہ کر کے ختم کرنے جی سے جی نیٹ وہ کر رہے ہیں. ہاں ہاں جی بس مسئلہ یہ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ گوشہ نشینی میں آئیے، جیسے آج کل ہم لوگ ہیں، تو اس گوشہ نشینی میں آنے کے بعد باہری دنیا سے بالکل نکل کر کے اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ دیجیے. جب آپ اپنے رب سے رشتہ جوڑیں گے تو آپ کے اندر ایک توانائی، ایک طاقت آئے گی، اور آپ اس پیریڈ میں جب آپ اپنے رسول اور اپنے رب کی طرف نظر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فلک بھی جو ہے وہ کہ شہرہ ہے زمین سے آسمان تک، اس کا ہے، ایک شہرہ ہے. اور ہمیں ان دنوں مناقب و مناجات میں اولاد مصطفیٰ پر اپنی نظر رکھنی چاہیے. اور جب ہم ان کا وہ کریں گے تو یقینی طور پر یہ دیکھیں گے کہ رسول اکرم کی خدمات کیسی تھیں کہ ان کا شہرہ ہفت گنبد میں ہے، یعنی رفعنا لکا ذکرک، خداوند عالم نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے کہ آسمان کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اپنے پروردگار کا، اور زمین سے چرخ ہفتم تک جو ہے اس منزوی انسان کا جو اپنے رب اور اپنے رسول اور ائمہ اطہار سے جڑ جاتا ہے، پھر اس کی شہرت آسمانوں تک پہنچتی ہے. شاہ سریر فقر در مقابل رائے گران قدر بھی ارزش است. وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر تو بادشاہوں کے تاج اس کے لیے بے ارزش ہے، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور غلام ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی شکل و شمائل میں عکس نظر آنے لگتا ہے محبوب پروردگار کا، حبیب پروردگار کا. بس میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتی ہوں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا اس لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سارے سبت میں میرا سمین قلب کے ساتھ سلام. بہت بہت شکریہ پروفیسر فاطمہ بلقیس حسینی صاحبہ. بڑا ہی گراں قدر، بہت ہی پرمغز آپ نے تقریر فرمائی، اور ہم سب علمی طور پر، ادبی طور پر اس سے مستفیض ہوئے. بہت بہت آپ کا شکریہ. تھوڑا سا نیٹ کی دقت تو تھی، انشاءاللہ ہم لوگ جب اس عنوان کے تحت مقالے اکٹھا کریں گے تو جو آپ نے ایک بات کہی کہ گوشہ نشینی والی، تو ہر آدمی جو ہے وہ آپ کے مقالوں کا، یا جتنے لوگ یہاں پارٹیسپینٹ ہیں وہ سب اپنے اپنے مقالے ہمیں دیں گے، تو انشاءاللہ کتابی شکل میں جب یہ منظر عام پہ آئے گی تو لوگ بالکل جو ہے اس سے مستفیض ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب آخر میں پروفیسر عزیز الدین حمدانی صاحب، ان کا یعنی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ مشہور تاریخ داں ہیں اور رامپور رضا لائبریری کے سابق ڈائریکٹر ہیں، اور اس جو عنوان ہے اس پہ ایک اتھارٹی کی آپ حیثیت رکھتے ہیں. میں آپ سے گزار ہوں کہ آپ اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. آپ کا بہت بہت استقبال ہے. اگرچہ بہت تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے وہ آپ کی تصویر، کیونکہ اتنے زیادہ پارٹیسپینٹ تھے تو آپ کو جوڑنے میں بہت دقت آ رہی تھی ہمیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ فائنلی ہم آپ کو جوڑے، اور آپ کے خیالات سے ہم لوگ انشاءاللہ مستفیض ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خیر مقدم ہے. میں ان آرگنائزیشنز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس سیمینار میں مجھے دعوت دی کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. دراصل یہ جو صدی ہے امیر خسرو ہیں، یہ ہندوستان کا سنہرا دور ہے، اور ڈسٹرکٹ ایٹا کے پٹیالی میں پیدا ہونے والے امیر خسرو جب دلی آئے تو یہ دلی وہ تھی جب سلاطین دہلی کی حکومت قائم تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ بھی غیاث پور دلی میں موجود تھی. تو یہ جو خانقاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی، اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا 13th سینچری میں کہ مختلف جگہوں کے لوگ، مختلف سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگ جو چشتی خانقاہ سے جڑے، ان کو ایجوکیٹ کیا، اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کی اور ان کو ایک منزل پہ پہنچایا. ہندوستان میں بہت سے صوفیہ حضرت نظام الدین اولیاء سے پہلے آئے، جیسے حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، اور دوسرے صوفیہ مختلف گجرات، کشمیر. لیکن جو حضرت نظام الدین اولیاء کا کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم کو امیر خسرو کو اس بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اتنا ایمیننٹ پوئٹ کیسے پیدا ہوا ہندوستان میں، جس کی کوئی مثال سینٹرل ایشیا اور ایران میں بھی نہیں ملتی. تو یہ ایک سینٹر تھا جو ایمرج کیا حضرت نظام الدین اولیاء کی سرپرستی میں. مجھے 3 ایسے مرید نظر آتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے، جس میں امیر خسرو، امیر حسن سجزی اور ضیاء الدین برنی، اور تینوں اپنے اپنے میدان ایکسیلنس کر سکے. جیسے ضیاء الدین برنی نے تاریخ شاعری کی، امیر خسرو کا فارسی کلام، جس میں بہت سے ماخذ ایسے ہیں کہ جس میں تاریخ پر بہت بڑا مٹیریل امیر خسرو کے کلام ہے. امیر حسن سجزی نے ہندوستان میں پہلا ایسا ملفوظ مرتب کیا فوائد الفات کے نام سے. حالانکہ صوفیہ کے اور دوسرے صوفیہ کے بھی ملفوظات ہیں، لیکن جو مقام فوائد الفات کو حاصل ہے وہ دوسرے ملفوظات کو یا ان کے مرتبین کو حاصل نہیں. وہ یہ لوگ کسی ایک مقام پہ یہ اور امیر حسن سجزی وہ پوئٹ بھی ہے. سمجھتا ہوں ہندوستان کے کلچر، ہندوستان کی تہذیب
की खसूस सलातीन हो, इसमें हेलो 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 का उसमें कूदबाश थी। इस लिहाज से जो मुवक्किलीन हैं वो तकरीबन खामोश नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मुहर्रम की आज़ादारी का मसला है, ज़ियाउद्दीन बर्नी के यहाँ कोई उसका रेफरेंस नहीं है, तबक़ात नासिर में कोई रेफरेंस नहीं है, इसामी के यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन अमीर खुसरो के यहाँ एक रेफरेंस हमें मिलता है कि किसी ने अमीर खुसरो से कहा कि मुझे आपके पास जो आशूरनामा है उसकी एक कॉपी दे दीजिए, मैं उसको नकल कर लूँगा। तो अमीर खुसरो ने उनको जवाब दिया कि मुहर्रम करीब है, लिहाजा मैं आशूर अपनी कॉपी आपको नहीं दे सकता। जब मुहर्रम हो जाएगा तब मैं आपको अपने आशूरनामे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुहर्रम के दौर में पहली मुहर्रम से लेकर तो 12 मुहर्रम तक लोग आशूरनामे को पढ़ते होंगे। इसी तरीके से एक और मसला जो मुगलों के आने के बाद पैदा हुआ, खासतौर से बाबरनामे के बाबर ने अपनी तुजुक लिखी और उसमें इंडियन सोसाइटी और कल्चर की बड़ी क्रिटिसिज्म की है कि लोग ये नौकरी नहीं है, ये इंटरनेशनल सेमिनार है। सोसाइटी ना 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 नहीं है। तो इस तरह से वो जो कंट्राडिक्ट कर बाबर ने नौकरी लेके रिजाइन देने में बड़ा मजा आता है। सोसाइटी में कल्चर में और इस तरह से अब अगर हम अमीर खुसरो के कलाम का मुताला करें और महफिलों की बात करें और जो समाज में जो हो रहा था 13वीं सेंचुरी में, तो इस लिहाज से अमीर खुसरो का डॉक्टर साहब ये सलाह है, इसमें जुड़ गया अभी आके। नहीं नूर है, नूर है। हम तो अपना वीडियो बंद कर दिया ना, वीडियो मोड सब कर दिए, जैसे किच का बात करके सुनेंगे। अपने रूम में बैठा इतनी जल्दी फेसबुक पे अपडेट किया है, हमारा नाम अखलाक अहमद का, मुजफ्फर अली का तस्वीरें लेकर के म्यूट कर ले जो लोग बोल रहे हैं। जिन्होंने उमराव जान बनाई ना वो थे ना, इजाजत की बात की है। तो म्यूट कर लीजिए, तो म्यूट कीजिए ना, फर्स्ट सुन। जो जिक्र अमीर खुसरो ने किया है उस पे जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो खामोश हैं। तो इस लिहाज से अमीर खुसरो का हिस्टोरियंस के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस लिहाज से अगर हम अमीर खुसरो पे स्टडी करें हिंदुस्तान के 13वीं सेंचुरी की समाज और सकाफत के बारे में, तो वो एक माखज़ का काम करेगा। तीसरी अहम चीज़ जो है वो अमीर खुसरो के कलाम में कम्युनल हार्मनी की मिलती है कि उस दौर में 13वीं सेंचुरी में अमीर खुसरो कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, जिसकी आज बड़ी सख्त ज़रूरत है। और जो वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से इस सिलसिले में बात कर रहे हैं, उसके उनके अशार उनके कलाम में मौजूद है। चौथी चीज़ जो अमीर खुसरो के कलाम में मिलती है वो ये है कि अमीर खुसरो के यहाँ जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी अक्कासी भी काफ़ी मिलती है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स इस समाज में इस वक्त उभर के आ रही हैं और सूफिया उसका किस तरीके से हल कर रहे हैं। तो इस तरह से
امیر خسرو کے کلام کی اسٹڈی تاریخ کے طالب علموں اور محققین کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. ان کے جتنے دیوان ہیں یا جتنی ان کی مثنویاں ہیں وہ ایک ماخذ کا کام کرتی ہیں. لہٰذا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے 3 ایسے ایمیننٹ اسکالرز پیدا کیے جس میں امیر حسن سیدی، ضیاء الدین برنی اور امیر خسرو. دیکھیے آج بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہندوستان میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. وہ یونیورسٹیز نہ اتنا بڑا ہسٹورین، نہ اتنا بڑا پوئٹ اور نہ ہی اتنا بڑا ایک ایسا اسکالر پروڈیوس کر سکیں کہ جنہوں نے 13 سینچری میں واحد الفات کو انہوں نے کیا. تو اس لحاظ سے 13 سینچری میں یہ نظام الدین اولیاء کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ 3 ایسے ایمیننٹ اسکالرز پیدا کیے کہ جو دوسرے صوفیہ چاہے وہ کسی بھی دور کے ہوں وہ اتنے بڑے پروڈیوس نہیں کر سکے، جن کی تاریخ ہندوستان میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے. بہت بہت شکریہ. جی آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوالات ہوں تو سوال کریں. اور آج کے ہمارے اس سیشن کے آخری مقرر ہیں پروفیسر ایس ایم عزیز الدین صاحب. آپ کے مقالوں سے ہم لوگ بہت مستفیض ہو رہے تھے. بہت ہی نہایت عمدہ اور جامع باتیں امیر خسرو کے حوالے سے آپ نے ہم تک پہنچائی. سامعین اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال ہم لے سکتے ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا، جی جس طرح اردو میں تقریباً جتنے بڑے شاعر ہیں جیسے غالب ہیں، اقبال ہیں، میر قاسم ہیں، خواجہ نظیر، وہ جتنے بھی شاعر گزرے ہیں وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے شاعروں یا ان کے ہم عصر کے شاعروں کے معتقد رہے ہیں، یا پھر ان کا جس کے وہ معتقد تھے ان کا شاعری کا رنگ ان کے شاعری میں نظر آتا تھا، ان کے کلام میں نظر آتا تھا. تو اسی طرح امیر خسرو بھی کسی کے معتقد تھے کیا؟ تصوف جو ان کے صوفیانہ کلام ہے امیر خسرو کا، تو اس پر کسی دوسرے شاعر کا ان کے اوپر کوئی اثر ہے کیا؟ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، اور یہ جو شعراء ہیں چاہے وہ ایران کے ہوں یا سینٹرل ایشیا کے ہوں یا ہندوستان کے، یہ بڑے عالم ہوتے تھے اور یہ دوسرے شعراء کے دیوان اور تمام چیزوں کو پڑھتے تھے اور ان سے متاثر ہو کے پھر وہ اپنی بات اپنے اشعار میں کہتے تھے. تو امیر خسرو کی فکر پہ حضرت نظام الدین اولیاء کی فکر کا بڑا اثر ہے، کیونکہ حضرت امیر خسرو جب بھی کوئی غزل لکھتے تھے تو اس کو حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے پڑھتے تھے اور اس کی تصحیح حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے تھے. سر میرا نام نور الاسلام ہے، ریسرچ اسکالر. جی اور کوئی صاحب کوئی سوال ذہن میں پروفیسر عزیز الدین ہمدانی کے خیالات سے متعلق میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی گوشہ اگر تشنا ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سوالات کی گنجائش ہے بھی. ہندی میں کہا ہے، اگر سر کچھ بتا پائیں تو بہت مہربانی ہوگی. ایک مصرع فارسی میں جو کہتے تھے اور ایک مصرع ہندی میں، اس کا سبب کیا تھا، اس کا کی وجہ کیا تھی؟ شاید اس پر روشنی ڈال پائیں تو کوئی سوالات نہیں آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر عزیز الدین ہمدانی صاحب. اور آج کی اس پہلے دن کے اجلاس میں شریک تمام سامعین، تمام آڈینس، اور خصوصاً ہمارے جن حضرات نے اس میں اپنے اپنے گراں قدر مقالے اور اپنے اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفیض کیا، ہم ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں. چونکہ ویبینار میں سارا انحصار جو ہے وہ نیٹ ورک پہ ہوتا ہے
और नेटवर्क में थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आ जाती हैं। अगर हमारी साइड से दिक्कत नहीं है तो हो सकता है कि शुरका या जो स्पीकर हैं उनकी साइड से कोई दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अब इसको हमको कोरोना के माहौल में बियर तो करना ही है। अगर हमें इस तरह की एकेडमिक एक्टिविटीज़ करनी है तो यही वसाइल हैं जिनके ज़रिए हम आप तक पहुंच सकते हैं। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस आज के अमीर खुसरो के हवाले से जो 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी वेबिनार में आपने शिरकत की। इंशाअल्लाह कल 3 बजे हम सब फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ 5:30 तक ही इंडिया, 5 ही बजे तक था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत